बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हमारी मेहमान है जिनका ताल्लुक़ जो है वो ट्रैवलिंग से है, ट्रैवलिंग एजेंसी से है। और वो ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो यहाँ पाकिस्तान से जो मुसाफिरों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है ज़ाहिर है मुल्क में भी और बैरून मुल्क में भी जो सफ़र करती है और उनको जिस तरह की मुश्किलात होती है, फिर जो ख़ुद ट्रैवल एजेंट जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो उनको मुश्किलात होती हैं, तो हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हैं, 3 मरतबा चेयरमैन रहे हैं और अब भी इस लिहाज से चेयरमैन हैं कि अभी नए चेयरमैन का इंतखाब नहीं हुआ है। नदीम शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो नदीम शरीफ साहब को हम सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने चैनल में। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साबिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो थिंक टीवी के लिए वक्त निकाला, हमें टाइम दिया। तो ज़ाहिर है कि बड़ी तवील गुफ्तगू भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो इस वक्त जो है वो ये है कि जो आपकी जितने ट्रैवल एजेंट हैं पाकिस्तान में, एक तो उनकी तादाद कितनी होगी, फिर इसमें बहुत सारे हम इस पर भी बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले ये जी फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं लोगों को ज़ाहिर है कि जो टिकट बनाने में और इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रैवलिंग एजेंट भी हैं जो शायद पूरे तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो भी यही काम कर रहे हैं। फिर आज के दौर में तो पूरा ऑनलाइन सारा ये है, तो यकीनन आपकी इस बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ा होगा। तो सबसे पहले तो हम ये बताइए कि पाकिस्तान में जो ट्रैवल एजेंट हैं उनकी तादाद कितनी है, रजिस्टर्ड कितने हैं और गैर रजिस्टर्ड कितने हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया साबिर भाई, आपने बहुत ही ये सेंसिटिव सा मैटर उठाया है। पाकिस्तान में तकरीबन जो एआटा ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी तकरीबन तादाद जो है लगभग 2000 है, और जो नॉन एआटा ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 4000 और 5000 के दरमियान है। ये पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिनको आपने रजिस्टर्ड के तौर पर कहा। नॉन रजिस्टर्ड्स की तादाद तो आप जानते हो किसी के पास भी नहीं होती, और कोई नहीं कह सकता कि भी कहाँ पर वो है। और उसकी तादाद, ये लोग अगर आते हैं वक्ती तौर पे फ़ायदा उठाते हैं, चले जाते हैं, फिर कोई खुदा न खास्ता जिसके दिल में बदनीयती होती है न वो भी आते हैं। और लोगों को जो दिक्कत और परेशानी वाली बातें आपने फरमाई हैं कि ऐसे लोगों के हाथों में कभी कोई फंस जाए या कोई ऐसी, तो उसको पहले थोड़ा सा अथेंटिसिटी को जो खुद भी चेक कर लेना चाहिए। बाद में पछताने से बेहतर है कि थोड़ा सा उसको खुद पहले सोच ले, समझ ले, उसके बारे में मालूमात कर ले। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब तो आपको बहुत आसानी से उनके सोशल मीडिया से पता चल जाता है कि वो कब से काम कर रहे हैं, कब से नहीं कर रहे हैं, आया वो अभी अभी आए हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे रिलेटेड जगहें हैं जहाँ से आपको पता चल जाता है। डिपार्टमेंट टूरिज्म सर्विसेज 5 जगहों पर अलग अलग लाइसेंस देती है, उनसे पता चल सकता है, और उनकी भी उससे पता चल सकता है कौन कौन से लाइसेंसी हैं, कौन कौन से लाइसेंसी नहीं। उसके बाद के स्टेप्स हैं, जो एआटा है, नॉन एआटा कोई काम करना चाह रहा है, एआटा में काम करना चाह रहा है, वो उसकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन रजिस्टर्ड होना और नॉन रजिस्टर्ड होना, ये खुद ज़रा तयन करने की ज़रूरत है। अरे ये आपने मतलब बिल्कुल सही बात बताई कि इसको तो नहीं चेक किया जा सकता कि गैर कानूनी या रजिस्टर्ड जो नहीं है वो कितने। लेकिन गवर्नमेंट की भी तो ये जिम्मेदारी है ना, आप चूँकि आप तो रजिस्टर्ड हैं और एक दायरे के कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, तो जो गैर कानूनी तौर पे जो या गैर रजिस्टर्ड जो लोग काम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा तो आपके लिए नुकसानदेह है। और तो आप क्यों इस पे कोई यानी कोई इस तरह का जो हुकूमत को जो एक्शन लेना चाहिए, तो आपकी तरफ से कोई इस पे क्या तरीक़ाकार हो सकता है? बिल्कुल, इसके अंदर डिपार्टमेंट टूरिज्म सर्विसेज, क्योंकि वो हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन जैसे एसोसिएशन होती हैं उनके नुमाइंदे या उनके मेंबर्स पाकिस्तान में हर जगह होते हैं। लाजमी सी बात है, अगर डिपार्टमेंट टूरिज्म सर्विसेज 5 जोन्स में, 5 उसमें मतलब 4 सूबे और एक सेंटर के एतबार से
اپنے کسی بھی ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن کے ساتھ جو ہے رابطہ کرے اور ایک میکینزم ایسا بنا لے جس میں وہ ان کو آن بورڈ لے. دیکھیں میرے کوئی برابر یا کوئی بھی اگر کوئی کسی اور کے برابر میں کوئی ایسے نان رجسٹرڈ یا کوئی ایسا کام کر رہا ہوگا تو ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن کے پاس جب وہ ڈپارٹمنٹ ٹورزم سروسز اگر اس چیز کے لیے رابطہ کرے تو لازمی اس کے برابر نیبرہڈ میں اس کو پتہ ہے کہ کون ممبر ہے کون ہمارا ممبر نہیں ہے. اس کو کہہ سکتی ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ کر دیں کیا ہے یہ رجسٹرڈ ہے یا ایپلیکنٹ ہے یا کوئی رجسٹریشن کے پروسیس میں ہے. تو وہ بآسانی جو ہے نا ان کو ساری چیزیں فراہم کی جا سکتی ہے. ایک میکینزم کی ضرورت ہے اور انٹریکشن کی ضرورت ہے اور وہ انٹریکشن ہو سکتا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. ابھی لاسٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وقت ہم نے سندھ کی سطح پر اس چیز کو اجاگر کیا تھا لیکن بہرحال وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں فراڈ یا کوئی چیز نے کرنا ہوتا ہے وہ تو نیتوں کے اندر ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن کمی لانا روک تھام کرنا جب روک تھام ہوگی تو آہستہ آہستہ وہ ختم بھی ہوگی. آپ کے خیال میں کیا ایسی تجویز ہو سکتی ہے یا گورنمنٹ کو آپ دیں گے کہ جو آپ مطلب ہے مطلب مسافر بھی سیکور ہو اور آپ جو یہ ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کی بھی جو ہے ذمہ داری اس میں جو ہے اس میں کوئی وہ نہ ہو رکاوٹ نہ ہو. دیکھیں میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ٹریول ایجنٹ جو خود ہے اور لائسنسی ہے اور وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور وہ لائسنسی نہیں ہے یا غلط کام بھی کر رہا ہے. لائسنسی تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی ایسے کاموں میں ملوث نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی ایسے نان لائسنسی نان رجسٹرڈ تو اس کی نشاندہی پہلے تو اس کا اپنا فرض ہے کبھی کیونکہ وہ ایک تو عوام کے ساتھ مسافروں کے ساتھ اور خود اس کے ساتھ بھی جو مسافر اس کے پاس ایک کلائنٹ ہے اس کے پاس آتا ہے اور وہ رجسٹرڈ کے بجائے نان رجسٹرڈ کے ہاتھ میں آ جائے فراڈ بھی ہوگا اس کے ساتھ بھی. جو مسافر ہے یا عوام ہے اس کے ساتھ دھوکہ دہی ہوگی اور اس کے کاروبار پر جو رجسٹرڈ بیٹھا اس کے کاروبار پر بھی اثر آئے. پھر اس کے بعد یہ میں نے پھر کہوں گا کہ ایسوسیشنس کے ساتھ مل کر ان کو ایسی باڈی بنا لینی چاہیے تاکہ ان کی ریکمنڈیشن اور ان کے اوپر کوئی ایکشن بھی لیا جا سکے. دیکھیے ہر ایک کے پاس ہماری حکومت کے پاس بھی محدود وسائل ہیں. ان کے پاس اتنے انسپیکٹرز نہیں ہوتے جو اس سارے جو ہے نا سسٹم کو سنبھال سکیں. اس لیے ایسوسیشن ایک اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے اس کام کو کرنا چاہیے. اچھا جو ایسوسیشن آپ کی ہے جی تو اس سے مطلب ہے ٹریول ایجنٹ کو کیا مقصد ہے کہ بینیفٹس مل سکتے ہیں یا ملتے ہیں ان کے لیے اگر آپ وہ جو آپ نے ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے پھر اس کے آفس بیرر ہوتے ہیں تو وہ کیا اس طرح کے اقدامات مطلب ہے گورنمنٹ سے چاہتے ہیں اور ایسی کون سی مطلب ہے چیزیں ہیں کہ جو آپ کے ایسوسیشن کے تھرو جو آپ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ٹریول ٹورزم بزنس جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا ہے. اس کی ضروریات بھی چینج ہوتی ہے. یہ جو باڈی ہماری آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس وقت کے مطابقت سے اپنی آواز کو کوئی چیز ایسی ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ٹریول ایجنٹس یا مسافر ان کے لیے اگر کوئی چیز تکلیف دہ ہو رہی ہو یا ان کے لیے ایکسیس ہو رہی ہو یہ جس کو روکنا چاہیے اس کے لیے کوئی اچھی تجویز دینی چاہیے وہ دی جاتی ہے. جیسے بجٹ کے معاملات ہوتے ہیں پھر کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں کوئی پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جو نیگوشیٹ کرنے والی ہوتی ہیں گورنمنٹ سے تو ان سے یہ رابطہ یہ ساری چیزیں ہماری ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہی ہوتی ہیں. اچھا یہ جب سے یہ آن لائن ہوا ہے پہلے تو ظاہر ہے کہ ٹریول ایجنٹوں کی بہت ضرورت تھی کہ بغیر اس کے ٹکٹ نہیں بنتا تھا تو لوگ آن لائن خود بھی بنوا سکتے ہیں تو آپ کے بزنس تو فرق پڑا ہے اس کا. دیکھیے بالکل ہر یہ دور جدت کا دور ہے. کسی چیز کو روکا تو نہیں جا سکتا اور اس سے فرق ضرور آیا. اگر کاروبار کے اندر فرق آیا تو کچھ لوگوں کو آسانی سہولت بھی ملی کہ اگر کسی کو رات کے وقت بھی کوئی ٹکٹ چاہیے آن لائن اس سے بنوا لیا. ایسے خیر بہت سارے ٹریول ایجنٹ ہیں جو 24 آور کی سروس دیتے ہیں. لیکن بہرحال فرق تو آتا ہے ہر کاروبار کے اندر. اور آن لائن کے اندر آپ ٹھیک ہے ایک سسٹم ہے اس کے ذریعے لیکن یہ عمومی طور پر لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا
کہ یہ اتنا سستا نہیں پڑتا، یہ اس کی کنڈیشنز کو اس وقت نہیں دیکھتے، اس کی کنڈیشنز کے اوپر جب جاتے ہیں، خدا نخواستہ کبھی کوئی چینج کرانا ہے، کوئی چیز ریفنڈ کرانی ہے، تو پھر اس کی کنڈیشنز اپلائی ہو جاتی ہیں، جہاں ان کو کافی نقصان بھی وہاں ہوتا ہے اس مدد لینی پڑتی ہے ٹریول ایجنٹ کی. وہاں دیکھیے ٹریول ایجنٹ جب یہ وہی چیز بنا کے دے رہا ہوگا تو وہ ساری چیزیں ضرور ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ کو ریفنڈ کی یہ پالیسی ہے، اس کی چینج کی یہ پالیسی ہے، اس کی اپ گریڈیشن کی یہ پالیسی ہے، ساری چیزیں جو ہے نا وہ بتاتا ہے. لیکن جب آپ کو نارملی آپ آن لائن پر جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اویلیبل، لیکن وہ پالیسیز ہوتی ہیں ایئر لائن کی طرف سے کی ہوتی ہیں یا آپ کے آن لائن سسٹم کی طرف سے کی ہوتی ہیں، لیکن ان مطلب کے آن لائن جو ٹکٹ لوگ بناتے ہیں تو کم از کم ٹریول ایجنٹ کے تھرو جو ہے ان کو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انہیں ہر فیسلٹی جو ہے وہ یا معلومات جو ہے معلومات. یا ایک پوری ذمہ داری جو ہے وہ. جی بالکل، جی ہاں وہ ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن بہرحال دیکھیے وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، ضرورت ہے وہ ہوتی ہے، اس چیز کی بھی ضرورت ہے، اور یہ مارکیٹ میں اچھا بڑا ایک سائز اس کا بن گیا ہے جو آن لائن سے جو ہے نا وہ ٹکٹیں لے رہے ہیں، لیکن جو چیزیں ہیں وہ ہیں. ایک ٹریول ایجنسی کا جو کام ہے وہ پورا گائیڈ کرنا اور ساری چیزیں کرنا، بتانا کہ اس میں ریفنڈ یہ ہے، اس میں چینج کی یہ پالیسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کو خدا نخواستہ جب چینج اور اس کے اوپر جب جاتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتی ہیں آن لائن میں، لیکن یہ چیزیں ٹریول سروس پرووائڈر جو ہے، ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو پہلے سے بتاتا ہے. اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں لوکل ٹوریزم کی، کیونکہ ہمارے یہاں یعنی کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ یعنی جو جگہیں ہیں، جو سیاحتی جو مقامات ہیں وہ یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں اس سے کچھ کم نہیں ہیں حسین، اور جو ساری جو جگہیں ہیں ماشاء اللہ. تو کیا وجہ ہے کہ لوگ پہلے تو خیر بہت زیادہ لوکل ٹوریزم تھا لیکن اب اتنا نہیں رہا، تو تھوڑی سی اس پہ آپ آج یعنی آج کے دور میں کیا لوکل ٹوریزم کی اہمیت ہے، یا لوگ جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ آج بھی وہی پوزیشن ہے جو پہلے تھی، یا صرف باہر جانے پہ زیادہ لوگ اتفاق کرتے ہیں؟ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں، لیکن لوکل ٹوریزم کا میں یہ کہوں گا جس کو ہم ڈومیسٹک ٹوریزم بھی کہتے ہیں، اس کا بینیفٹ ہمارے ملک کو بھی ہوتا ہے. ہمارا ملک ایک تو ایکسپلور ہو، اور یہاں جب باہر سے آ کے یا کچھ یہاں کے لوگ بھی یہی خرچ کریں تو لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. ہم نے اپنا گھر دیکھا ہوا نہیں ہے، ہم باہر جاتے ہیں، کتنی چیزیں ایسی موجود ہیں جو کراچی شہر کے اندر ہیں، پورے سندھ کے اندر ہیں، پھر پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہم نے آج تک شاید دیکھی نہیں، جس کا اگر آج ہم موازنہ کرتے ہیں تو بہترین ممالک جو اس وقت ٹورزم کے حوالے سے بہت آگے ہیں، ہم اس سے شاید آگے ہی ہوں گے. اللہ پاک نے ہمیں ایک ریگستان کا سلسلہ بھی دیا، سمندر بھی دیا ہے، دریاؤں کا سلسلہ دیا، اس کے بعد جو ہے ہمارے ماؤنٹین کا سلسلہ، یہ ناردرن ایریاز، یہ سارے سندھ کا انٹرنل حصہ ہے، پنجاب کا ہے، پنجاب کے اندر تاریخی مقامات ہیں، اسی طرح بلوچستان ہے، اسی طرح ہمارا کے پی کے، یہ سب مالا مال ہے. اور تھوڑا سا گورنمنٹ کو اس میں ایک دو اسٹیپس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرے لوکل ٹوریزم کو ود ان سٹی. ایک میں بہت ٹائم سے بات کر رہا ہوں، 12-14 سال سے مستقل یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے نصاب میں، یعنی اگر ہماری ٹورزم منسٹری کیونکہ اور ہماری ایجوکیشن منسٹری یہ نصاب میں اگر لے آئے کہ جیسے ابھی ہم سندھ میں بیٹھے ہیں تو ہم سندھ کی بات کر لیتے ہیں کہ سندھ کی ایجوکیشن منسٹری اور سندھ کی ٹورزم منسٹری اگر یہ آپس میں انٹر لنک ہو جائے اور نصاب میں شامل کر دیں کہ ہر بچے کو ایک ٹرپ کرنا ہے، یا چاہے وہ انٹرنل سٹی کا ٹرپ ہو، کوئی کسی جگہ جا رہا ہے، کوئی مہتا پیلس جا رہا ہے، کوئی جو ہے خواجہ اعظم کے مزار پر جا رہے ہیں بچے، یہ روٹیٹ ہوگی، اسی طرح حیدرآباد میں، اسی طرح سکھر میں، اسی طرح دوسری جگہوں پر جب یہ روٹیٹ ہوں گی یہ ساری چیزیں تو آپ کو بچوں کی تو اس میں اضافہ ہوگا نالج میں کہ ہمارے ملک میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. یہ میں نے صرف کراچی کی اس لیے مثال دی کہ ہم کراچی میں بیٹھے، اسی طرح ہر شہر کے اندر ہے، اور وہاں پر جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی وہاں پہ ریسٹورانٹ بنا رہا ہے، کسی نے کھانے پینے کی ریڑھی لگائی، اس سب کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا. اس سے کنٹینیوشن کے ساتھ ایک چیز کو جو ہے آپ سمجھیں کہ لوگوں کے اندر خود بخود ڈیولپ بھی ہوگا.
دوسرا ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ دیکھیں ہم بہت ساری چیزوں میں اللہ پاک نے مالا مال کیا ہمارے یہاں دنیا میں اس وقت ریلیجیس ٹورزم کا بہت ہوا کیا ہمارے یہاں بدھا کی 50% سے زیادہ ہسٹری ہمارے ملک میں موجود ہے سکھ یا سکھ قوم کے لیے بہت سارے اٹریکشنز موجود ہیں اسی طرح کئی اور چیزیں اسلامک اس کے اعتبار سے ہمارے یہاں بہت چیزیں موجود ہیں اور تاریخی اعتبار سے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بدھا کی ہسٹری کو پروموٹ کرنا چاہیں اور تو ان ممالک میں کریں جو بدھا سے تعلق نہیں رکھتے یہ ریلیجیس ٹورزم ان ممالک کو ٹارگیٹ کرے یہ حکومت اس چیز کے لیے بہت اچھا کیونکہ وہاں پر ان کا سفارتی حملہ جو ہوتا ہے وہ ایک آپ نے تو بہت کوریج کی ہے ہر چیز کی آپ دیکھیں کہ ہر ایک ٹورزم کے حوالے سے ان کی سفارتی جو ہے نا وہ بہت بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہوتے اسی طرح ہمارے ملک کے سفارتی نمائندوں کو بھی کرنا چاہیے اور انہی ممالک میں اس کو جہاں جہاں وہ ٹارگیٹ ہو سکتا ہے اچھا، آپ نے لوکل ٹورزم کی بات کی تو میں یہاں بہت بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ کراچی جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سب سے اہم شہر ہے بلکہ بین الاقوامی شہر ہے اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے یہ ملک چلتا ہی کراچی کے لوگوں کے ٹیکسز سے لیکن کسی بھی حکومت نے چاہے وہ وفاقی ہو صوبائی ہو اس کراچی میں اس قسم کے جو سیاحتی مقامات ہیں وہ بنانے کی کبھی آج تک کوئی کوشش بھی نہیں کی پہل بھی نہیں کی آپ دیکھیں شہر میں لوگوں کو سوائے اس بات کے کہ لوگ بیچارے ویکینڈ پہ کسی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں فیملی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جبکہ یہاں سمندر جیسی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی وہ یہاں موجود ہے لیکن کوئی سیاحتی مقامات نہیں اور سوائے اس شہر کے لوگوں کی تفریح ہے کہ وہ ویکینڈ پہ یا کسی بھی دن اپنے فیملی کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھا لیں جبکہ یہاں سمندر موجود سمندر کو آج تک یہاں پہ جس طرح پوری دنیا میں سی سائڈ کو جس طرح خوبصورت ترین بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے ایک بڑا تفریح کا لیکن یہاں بدقسمتی ہے کہ جو جو شہر سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے جو شہر جس شہر کے ٹیکسوں سے ملک چل رہا ہے پل رہا ہے کسی حکومت نے شہر پہ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں گھومنے کے لیے کوئی جائے گا یا پاکستان سے باہر سے یا ملک کے لوگوں تو بیچارے یہاں آتے ہیں قاعدہ ان کے مدار چلے جاتے ہیں ان کے لیے سی سائڈ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن وہاں جا کے بھی آپ دیکھیں کہ وہاں کچرا اور وہاں کی جو عجیب جو صورتحال ہے تو لوگوں کو جا کے یعنی مایوسی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے صابر بھائی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ایک تو اسٹرکچر شہر کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ آسانی سے کسی جگہ جانا چاہیں چاہے وہ ٹوریزم پلیس ہو یا ویسے بھی موو کرنا چاہیں روڈس کا اسٹرکچر ہے آپ کا ساری چیزیں ہیں اس کے لیے تو نیچلے لیول سے یعنی لوکل گورنمنٹ کے لیول سے یہ چیزیں شروع ہونی چاہیے اب آتا ہوں کہ بھی ہمارے یہاں بہت کوشش کر رہے ہیں ہمارے اس وقت سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے فیاض صاحب جو ہے وہ ایم ڈی اس کے ہیں اور وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کئی جگہیں انہوں نے اس کو جو ہے ایزی ایکسیس میں لا رہے ہیں کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید امپروومنٹ نہ آئی ہو لیکن اس وقت کچھ امپروومنٹ نظر آ رہی ہے سالڈ لیکن وہ امپروومنٹ نہیں ہے جو ہمیں ملنی چاہیے کراچی میں آپ بتائیں نا کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کہیں کہ یار وہاں چل کے اپنی فیملی کو لے جائیں کوئی اچھی تفریح انہیں مل جائے یعنی جو ملک میں دوسرے حصوں میں ہے کم از کم لوگ ظاہر ہے ناران کاغان مری جاتے ہیں اور وہ جگہیں بھی خیر کچرا ہو گئی وہاں عجیب صورتحال پھر وہاں لوٹ مار کا سلسلہ جو ہو گیا ہے جس طرح وہاں ہوٹل والے جو ہے وہ مسافرتوں جو لوٹ مار کرتے ہیں ہر جگہ مطلب جو صورت لیکن کراچی تو آپ نے دیکھی کہ یہاں ایسا کون سا مقام ہے کہ جہاں آدمی جانا پسند کرے اصل میں ہمارے یہاں کراچی کی طرف ہمارے خود پاکستانیوں کا آنے کا رجحان بڑھنا چاہیے پاکستان کو ہمیشہ کراچی کو جو ہے ہمیشہ یہ سوچ لے گا کہ ہم یہاں پر آئیں گے اور نوکریاں کریں گے اس طرح یہ اس کو منی پاکستان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بھی بات ہے ہم اس شہر میں رہتے ہیں جس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے جہاں ہر زبان بولنے والا موجود ہے
ہر قسم کا کلچر موجود ہے. یہ بات کہہ کر ہی شہر کا استحصال کیا جاتا ہے کہ پورے ملک کے لوگ یہاں آئیں لیکن یہاں کا کوئی وہاں نہ جائے. لیکن آپ کو میں گزشتہ وقتوں کی بات بتاؤں گا کہ ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں اپنی دیکھا ہے کہ کراچی سے وہ جامعات کے ذریعے اسٹوڈنٹس پورے جو ہے دوسرے شہروں میں جاتے تھے، اسی طرح دوسرے شہروں سے یہاں پر بھی آتے ماضی تھے. میں تھا یہ، جی ماضی میں ختم یہ ہو گیا. بہت بڑا چیز تھی. لیکن آہستہ آہستہ جیسے یہ شہر بڑھتا جا رہا ہے اس کی مسافتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اب ایک حصے سے جانے کے لیے دوسرے حصے تک جانے کے لیے آپ کو سوچ لے کہ 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس کے اندر جہاں پر آپ نے صحیح فرمایا کہ یہاں پر ایک تفریح 90% وہ اس وقت یہی رہے گی یہ کہ بچوں کے ساتھ ہم جائیں رات کو کسی ویکینڈ پر جائیں اور ویکینڈ پہ جا کے کسی ریسٹورینٹ پہ کھانا کھائیں. پھر چلتے پھرتے جو ہے نا ہم تھوڑا بہت جو بھی پھر لیا ہم نے وہ کر لیا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز رہتی نہیں. لیکن یہ بہت ساری تقریباً میرے خیال سے کراچی میں ہسٹوریکل اور جو ہمارے دیکھنے والے تقریباً 30 سے 33 مقامات ہیں. اب میں مثال دوں جیسے ہاکس پہ ہے اگر جا رہے تو اگر راستے کا اسٹرکچر ٹھیک نہ ہو تو وہ روڈس نہ صحیح ہو تو لوگ نہیں جائیں گے. ہاؤس میں جانے کے لیے ایک تو روڈ خراب، دوسرے وہاں کوئی ہٹ سلامت نہیں ہے اور کوئی وہاں پر سسٹم نہیں ہے کہ وہاں کا فیملی کے ساتھ کوئی جاتا ہے ان کی جو ہے لائف کیئر کا جو ہم پوری دنیا میں. پھر وہاں جو گندگی غلاظت آپ دیکھیں نا کسی قسم کی، ورنہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ سی سائڈ کو کتنا خوبصورت بنا دیا گیا کہ لوگ جاتے ہی وہاں پر ہیں. یہاں اتنا بڑا سمندر موجود ہے لیکن کوئی کیئر نہیں ہے. اب بے شک آپ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں ایک ہمارے یہاں ایک پتہ نہیں ایک یہ کانسیپٹ بھی بہت زیادہ کریٹ ہوا ہوگا کہ شاید کراچی میں سیف نہیں ہے. حالانکہ اب یہاں سے ہاکس پہ جانے تک کے لیے بھی لوگ یہ سوچتے کہ یہ سیکیور بھی ہوگا نہیں ہوگا. حالانکہ اب اس طرح نہیں ہے. کبھی کوئی واقعہ تو ہر میٹروپولیٹن سٹی کے اندر ہو جاتا ہے. کبھی نہیں، یہاں تو آپ بھی جائیں اکثر واقعات ہوتے ہیں اور ابھی تو تھوڑا یہ کچھ کم ہوا ہے لیکن پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہاں جانا خوف کی وہ تھی، جا نہیں پاتے تو لوگ لٹ جاتے تھے. اور اب بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ نہ لٹے. اب لوگ اپنے طور پہ لے کے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اور پھر گاڑی بھر کے جاتے ہیں تو تھوڑا سا لوگ ہوتے ہیں سیف ہوتے ہیں، ورنہ اگر چند لوگ جائیں تو وہ تو لٹ جائیں. یہی سلسلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے دلوں میں اس کا کانفیڈنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ڈیفینیٹلی یہ آپ اور میں اس سے سب سے زیادہ بہتر ہماری گورنمنٹ ہے. اس کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ تو دیکھیں بالکل لوگوں کی جان و مال جس کی اس کی ذمہ داری ہے، جن کی وہ ظاہر ہے کہ تنخواہ بھی لیتی ہے ووٹ بھی لیتی ہے، بالکل مکمل طور پہ ناکام. اب ہم اگر اس کو لیں کبھی یہ اس میں بہت بڑا کردار جو ہے نا ہم سب کا بھی ہوتا ہے کہ اگر حکومت کیسے کوئی چیز جو تھا پراپر وے میں اس کو اٹھاتے رہیے. آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے خدمات ہے صحافت کے اندر، آپ نے اخبار، ٹی وی، سوشل میڈیا ہر چیز میں آپ نے ماشاءاللہ بہت کام کیا. اللہ آپ کو اس کی جزائے کر دے. اور ایک سیگمنٹ پہ نہیں، آپ نے تقریباً ہر پاکستان کے سیگمنٹ کے اوپر آپ کام کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جیسے آپ جیسا پلیٹ فارم ہے یہاں سے اٹھنا، یہاں سے جانا، گورنمنٹ تک جو ہے نا یہ باتوں کو جانا پہنچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کو بھی کرنا چاہیے. اب جیسے صفائی کی بات کی آپ نے، کیا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کوئی چیز کھاؤں پیوں اور میں وہاں پر یہ اپنی ہی چیز کو خراب کروں؟ میں تھوڑا فاصلے پر ڈسٹ بن کو کیوں نہیں دوں؟ نہیں موجود تو میں کسی تھیلی میں ڈالوں، اپنی گاڑی میں رکھوں، کہیں بھی کچرے دان میں اس کو جا کے ڈال دوں. کیا یہ میرے لیے مشکل ہے؟ بات یہ نا، یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ سگریٹ پی کے، اول تو سگریٹ پینے میں بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ پینے کی جگہ ہے بھی کہ نہیں جی ہے، بالکل. اور پھر وہ سگریٹ پینے کے بعد اس کا جو ہے ٹوٹا چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح پھر جا کے وہ ڈسٹ. تو یہی لوگ وہاں جا کے بالکل سویلائز ہوتے ہیں اس لیے کہ وہاں قانون کا عمل ہے. یہاں قانون ہے، قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے. تو اگر آپ قانون پہ صحیح طور پہ عمل درآمد کر دیں گے، جب یہاں خود جو قانون کے رکھوالے ہیں وہ اگر قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہوں گے تو عام آدمی کیسے اس پہ عمل کرے گا؟ بات یہ ہے، یہیں کا آدمی اگر دبئی چلا جاتا ہے یا دنیا میں کہیں بھی چلا جاتا ہے، مکے مدینے میں بھی لوگ جب اس کے لیے جاتے ہیں تو وہاں دیکھیں کتنے مجالے کہ کوئی باہر چیز اس طرح پھینک دے
اور قانون کی ذرا سی بھی خلاف ہوتی، لیکن وہاں جرمانہ اتنا ہے، وہاں سزائیں اتنی ہیں، وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس اتنا ہے، وہاں وہ لگے ہوئے کیمرے، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور جو کرنے والے ہیں وہ خود سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو عام آدمی کیسے کرے گا؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک تو اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو ہے اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینے کی بھی ضرورت ہے کہ واقعی کوئی غلط کرے تو اس کو اوپر اس کی سزا کا اطلاق ہو، جو بھی جرمانے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تاکہ لوگ کرنے سے ڈریں۔ جب تک یہ ڈر خوف پیدا نہیں ہوگا، یہاں اصل میں قانون بھی دو ہے نا، ایسے یعنی عام آدمی کے لیے تو قانون ہے، لیکن جو وی آئی پی ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتے پھریں، دندناتے پھریں شہر کے اندر، بڑی بڑی گاڑیاں لے کے اور اسلحے لے کے، اور ان کو قانون توڑتے پھر رہے ہیں وہ، تو پھر قانون تو پھر سب کے لیے ہے نا، لیکن یہاں قانون سب کے لیے نہیں ہے۔ صاحب بھائی یہ جو ہے نا ہمارے پورے ملک کے اندر ہی اس طرح ہے، اور اس کا ہم الزام نہ ان کو دے سکتے ہیں جب تک یہ میں نے کہا نا کہ واقعی قانون سب کے لیے اگر ایک ہو۔ اچھا، ہم کیونکہ دوسری طرف نکل گئے باتوں جی میں، جی، اچھا لوکل ٹورزم میں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی لوگوں کی دلچسپی بہت ہے، بہت زیادہ بہت لوگ دیکھیے، جاتے ہیں؟ ہمارا سب سے پہلے ہماری حکومت کو اپنے غیر ملکی جہاں پر ان کے سفارت خانے ہیں ہمارے پاکستان کے، ایک تو اینٹی پاکستان کی جو ہے ایک تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جیسے سیف ملک نہیں ہے، ایسی چیزوں سے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کئی لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو لوکل ٹورزم میں کام کر رہے ہیں، وہ باہر سے بدھاس کو لا رہے ہیں، باہر سے چاہے بہت بڑی تعداد لیکن ایک لا رہے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا اسکیل نہیں ہے کہ ہماری اکانومی کو فرق لا دیں یا ہماری اکانومی کے اوپر فرق آئے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ اتنا پرموٹ ہو جائے کہ ہماری اکانومی پر بھی اس کے اثرات آئیں، اچھے اثرات آئیں۔ اچھا، آپ تو ماشاءاللہ وہ جو حج اور عمرہ کی سروس بھی آپ کی جو ہے وہ بڑی جی زبردست ہے، اس جی پہ جو کام کر رہے ہیں، جی، ذرا سا اس پہ بھی اگر ہمیں ڈیٹیل بتائیں۔ دیکھیے حج اور عمرہ یہ دونوں چیزیں سعودی گورنمنٹ کے 2030 ویژن کے مطابق جو ہے نا جو آگے چل رہی ہیں، اور اس میں اب صرف یہ ریلیجیس ٹورزم سے کے ساتھ ساتھ وہ سعودی عرب جو ہے ٹورزم کو جو ہے اتنا پرموٹ ماشاء اللہ کر رہی ہے کہ دوسرے ایریاز، دوسرے شہر ایکسپلور ہو رہے ہیں، اور لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ۔ پہلے سب سے بڑھ کے تو کوئی شک نہیں ہے کہ مکہ اور مدینہ جہاں ہمارا حج یا عمرہ ہوتا ہے وہ تو سب سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب لوگ اور ہسٹوریکل سٹیز بھی قریب میں، مکہ میں جیسے جدہ ہے، جدہ کو ایک رات کے لیے چلے گئے، طائف ہے طائف چلے گئے، اسی طرح بایا ریاض جا رہے ہیں، ایک رات رکتے ہوئے آ گئے، یا ریاض کو دیکھنے کے لیے کانفرنسز ہو رہی ہیں وہاں پر، بڑے بڑے مطلب اچھا، آپ کے سیمینار۔ جو روما ٹریول ہے اس کے وہاں پر جو انتظامات ہیں جی جی، اپنے جو آپ کے تھرو جاتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں ذرا؟ دیکھیے ہمارے پاس ہر کام کے لیے جو ہے الگ الگ، ٹرانسپورٹ کو دیکھنے کے لیے کوئی اور لوگ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں، لوکل دوسرے ہوٹل بکنگس کرنے کے لیے کوئی اور لوگ ہیں، اسی طرح عمرہ پرووائڈر کوئی اور ہیں دوسرے وہاں آپ شہروں کا میں جا۔ پورا ایک بڑا سیٹ اپ موجود ہے، جی مکہ میں سیٹ بھی اپ دیکھیے، مدینہ میں بھی؟ ہمارے ساتھ سمجھ لیں کہ کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، کام کرنے والی کمپنیز موجود ہیں جو میں نے وہاں پہ دیکھا کام کہ کریں۔ روما ٹریول کے حوالے سے وہاں جو پوری بڑی بڑی کوچز اور گاڑیاں اور یہ سارا جو ٹرانسپورٹیشن کا سلسلہ ہے، تو وہ خاصا بڑا سیٹ اپ وہاں پر آپ الحمد کا للہ ہے۔ ہمارا کالبریشن کافی اچھے اچھے کمپنیوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ ہم یہ ساری چیزیں ان سے لیتے رہتے ہیں۔ یہاں سے جاتے ہیں لوگ اگر عمرے کے لیے جیسے جا رہے ہیں، عمرہ کیا، اس کے بعد ان کو کوئی اور چیز چاہیے ساتھ، تو جیسے آپ کہیں کہ طائف کا ٹرپ کرنا ہے، جدہ کا ٹرپ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم ارینج کرا کے دیتے ہیں۔ اب خود سعودی گورنمنٹ ماشاء اللہ میں کہوں گا وہ اتنا ایکسپلور کر رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹورزم وہاں ایک بڑی ایک میں کہہ رہا ہوں، پھر کہوں گا کہ حج اور عمرے سے تو کوئی کسی چیز کا مقابلہ نہیں، لیکن ٹورزم ایک بہت بڑی بیک بون بن یعنی کر اس کے ابھرا ہے۔ علاوہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ بہت چیزیں اب زیادہ ایکسپلور جہاں، ہو رہی ہیں۔ بہت زیادہ بہت زیادہ ماشاء اللہ۔ اچھا، کوئی اور آپ یہاں کے مسافروں کو پیغام دینا چاہیں گے کہ پاکستان سے جو باہر جانا چاہتے ہیں یا جو باہر کے لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں، اس حوالے سب سے؟ سے پہلے تو میں یہی کہوں گا جو باہر جانا چاہتے ہیں یہاں سے، پاکستان آپ کا ملک ہے، آپ پیر ہوتے ہیں جب پہنچتے ہیں، آپ کا ہر عمل ایسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ پاکستان سے آئے ہوئے آدمی کا ہے۔
طریقہ کار ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا بات چیت ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا بیہیویئر، چلتے پھرتے سڑک پر ہر جگہ پاکستان کے نام کو اجاگر کرے، اور جہاں پر بھی ہو کوئی اگر نیگیٹو کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کر کے نہیں، پاکستان ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک میری گزارش ہے، اور ساتھ یہ کہ وہاں کے قانون ہر لحاظ سے وہاں پر فالو کرے، کیونکہ ہر ملک کا قانون اول ہے، اور وہاں پر اس کے قانون کو اور ان کے قوانین کو دوسرے تمام اس کے اوپر ضرور نظر ڈالیں۔ بقیہ پاکستان آنے کے لیے میں ضرور گزارش کروں گا لوگوں سے، پاکستان آئیں۔ پاکستان میں آپ کو، پورے پاکستان میں کہتا ہوں، جو آپ کو کسی ملک میں ایک جگہ پر ملے گا، پاکستان میں شاید دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں وہ ساری ایک ہی ملک میں ملے گی۔ آئیں، بہت پوٹینشیل صاف بہت ہے ستھرا، ہمارے یہاں۔ بہت ہمارے ہاں پوٹینشیل ہے، اور دنیا میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بھی پاکستان ایک سستا ملک ہے سیاحتی اعتبار سے، سستا ملک ہے سیاحتی اعتبار سے، جہاں پر آپ کو بہت ہر قسم کی رینج مل جاتی ہے، جیسا کلائنٹ چاہتا ہے ویسی چیزیں مل جاتی ہیں، اور زرخیز ہے سیاحت کے لیے۔ بہت بہت شکریہ ندیم شریف صاحب آپ کا، آپ نے میں آپ کا تھنک ٹی شکریہ۔ وی کے لیے وقت دیا، اور ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ ٹریولنگ کے حوالے سے اور سیاحتی مقامات کے حوالے سے ایک ان کو اچھی آگاہی دی۔ تو ناظرین، ہماری گفتگو جاری تھی ندیم شریف صاحب سے۔ یقیناً آپ نے ندیم شریف صاحب کی گفتگو سے آگاہی حاصل کی ہوگی ٹورزم کے حوالے سے، سیاحتی مقامات جو پاکستان میں، اس کے حوالے سے بھی، اور جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔